आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको कुरान क्लास के चैनल अल्लामा अल कुरान पर खुश आमदीद। हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 6 में सूरह बकरा की आयत नंबर 24, 25 और 26 की तिलावत, उसका लफ्ज़ी तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। आप हमारे साथ साथ चलें, कुरान पाक को पढ़ें, समझें और इसको आगे फैलाएं। इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। अगर हम चाहें तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कोशिश करें कि आप हमारे साथ साथ पढ़ें, ये आपके लिए बहुत आसानी होगी और आपको एक एक हर्फ का हम लफ्ज़ी तर्जमा भी बताएंगे और बामुहावरा तर्जमा और साथ तफसीर। चलें हम आज का जो लेक्चर 6 है वो शुरू करते हैं। आयत नंबर है 24। सबसे पहले इसकी तिलावत, सूरह बकरा की आयत नंबर 24, इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वअतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फ़ीहा ख़ालिदून। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। वाह और बश्शिरिल्लज़ीना, बश्शिर खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व अमिलु और उन्होंने अमल किए, अस्सॉलिहात नेक, अन्ना बेशक, लहुम उनके लिए, जन्नातिन बागात हैं या जन्नतें हैं, तजरी बहती हैं, मिन से, तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें, कुल्लमा जब कभी, रुज़िक़ु वो रिस्क दिए जाएंगे, मिन्हा उनसे यानी जन्नत में से, मिन समरातिन फलों में से, मिन से समरातिन फल, फलों की जमा है, समर फल, समरातिन फलों की जमा, रिज़्क़न बतौर रिस्क के, कालू तो वो कहेंगे, हाजा ये, अल्लज़ी वही है जो कि, रुज़िक़ना हमें दिया गया था, बतौर रिस्क, मिन कब्ल इससे पहले, मिन से कब्ल पहले, व उतू और वो दिए जाएंगे, उतू का मानी होता है देना या अता करना, बेही इससे, मुतशाबिहा मिलता जुलता, हालांकि उससे मिलता जुलता उनको दिया जाएगा, वलहुम और लहुम उनके लिए, फ़ीहा उनमें यानी जन्नतों में, अज़वाजुन बीवियाँ होंगी, मुतहहरतुन नहायत पाकीज़ा पाक साफ, वा और हम वो यानी जन्नती, फ़ीहा उसमें यानी जन्नत में, हाज़मीर जन्नत की तरफ है, खालिदून हमेशा रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह मुखातिब हैं कि उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए कि उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, और वह जब कभी उसमें से रिस्क दिए जाएंगे, फलों में से रिस्क, तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले भी रिस्क के तौर पे दिए गए थे, हालांकि वो इससे मिलते जुलते थे, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा पाक साफ़ साफ़ सुथरी बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। इसकी तफसीर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पहले चूँकि जहन्नम का जिक्र आया था, इसलिए जब भी कभी जहन्नम का या दोज़ख का जिक्र आता है कुरान पाक में, तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हौसला अफजाई के लिए उसके साथ ही जन्नत का जिक्र ज़रूर करते हैं और उसकी जो नेमतें हैं उनका जिक्र भी करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों की ढारस बंधाई है कि वो नाउमीद ना हो जाएं, बल्कि वो जन्नत की नेमतों का जिक्र सुनकर उनको हासिल करने की कोशिश करें। तो इसमें है अमाल सालिहा का जिक्र है कि ईमान उसी वक्त मकबूल और काबिल कबूल अल्लाह के लिए है जब उसके साथ अमल साले भी हों, यानी नेक अमाल भी किए जाएं। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है कि हम ईमान लें और ऐसे ही छोड़ दें सब कुछ।
اس کے لیے ساتھ نیک اعمال بہت ضروری ہیں، اور نیک اعمال کون سے؟ جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیے جائیں، اور جو اپنی مرضی سے کیے جائیں گے عمل، وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی ہمارا عمل مقبول ہوگا جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی اس کی خوبصورتی کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ وہاں سے جب رزق دیے جائیں گے اس میں طرح طرح کے پھل اور میوہ جات ہوں گے۔ جب رزق دیے جائیں گے تو وہ لوگ حیران ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا جا چکا ہے، یعنی دنیا میں بھی وہ اس سے ملتا جلتا کھا چکے ہوں گے، اور وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور ہمیں پہلے بھی یہ دیا گیا تھا، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہوگا بلکہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، تو اس کی تو بات ہی کیا ہے، تو لیکن وہ اس سے ملتا جلتا جنت میں دنیا میں کھا چکے ہوں گے۔ اور پھر آگے ذکر ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ، پاک صاف ستھری نیک سیرت بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جنت کی نعمتوں اور جنت کے میوہ جات کا ذکر فرمایا ہے کہ وہاں کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور جو متشابہہ ہے یہاں پہ لفظ، اس کا میننگ ہے کہ یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا ہے، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں بھی ان کا گمان نہیں گزرا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خالدون کے معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے۔ اہل جنت ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلائے عذاب رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں آئے گی، اور اے جنتیوں اب آپ کو بھی موت نہیں آئے گی۔ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 25، اس کی تلاوت ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے، انا بے شک اللہ لا نہیں، یستحیی وہ شرماتا یا حیا فرماتا، کہ ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، ما جو کہ، یا چاہے یا خواہ، بعوضۃً مچھر کی ہو، فما یا جو، فوقہا اس سے اوپر کی ہو، فاما تو رہے، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ علم رکھتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ، الحق سچ ہے یا حق ہے، من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے لیے یعنی ایمان والوں کے لیے ہے، واما اور رہے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ارادہ ہے، اللہ کا، بہذا ساتھ اس کے یا اس کے ذریعے سے، مثلاً اس مثال کے، یعنی اس مثال کے ذریعے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، یضلُّ وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، کثیراً بہت ساروں کو، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ اس کے ساتھ، کثیراً بہت سوں کو، وما اور نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا، بہ اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، الا مگر، الفاسقین صرف فاسقوں کو یا گناہ گاروں کو۔
اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس کے اوپر کی کوئی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے یا سچ ہے، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو، اور وہ ہدایت بھی دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو، یعنی ایسی مثالوں سے وہ بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف فاسقین کو، فاسق و فاجر جو لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، صرف وہی اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اس کی تفسیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی وضاحت کرنے کے لیے تمثیلات کے بیان کرنے میں یا مثالوں کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی حجاب نہیں ہے جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو یا اس کا سر۔ مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز کے معنی اس سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتے ہیں، یعنی اگر مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کرنی، وضاحت کرنی ہے تو مچھر سے کوئی چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے جو انسان کی سمجھ میں آ جائے وہ مثال بیان کرنے سے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے جو اہل ایمان ہیں وہ اس سے ہدایت پاتے ہیں ان مثالوں سے، اور جو فاسقین ہیں، گناہ گار ہیں، وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی سوچ کی بات ہے کہ ان کی سوچ کس طرف کو جا رہی ہے۔ اگر ان کے دل میں ہدایت کی کوئی رمق ہے تو وہ اس سے چھوٹی سی مثال سے، مچھر کی مثال سے ہدایت حاصل کر لیں گے، اور اگر ان کے مقدر میں گمراہی لکھی ہے تو پھر وہ دوسری طرف جائیں گے، گناہ کی طرف جائیں گے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے، اور یعنی یہی مطلب ہے اس کا کہ اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے ایسی مثالوں سے، اور جو اہل کفر ہیں وہ پھر اپنے گناہوں کی اور اس میں گمراہی میں دور تک چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 26، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے الذین وہ لوگ، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ عہد اللہ کا یا وعدہ اللہ کا، من بعد اس کے بعد، میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے بعد، یعنی پہلے مضبوط وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، ویقطعون اور وہ کاٹ دیتے ہیں یا قطع کر دیتے ہیں، ما جو امر اللہ حکم دیا اللہ نے، امرا حکم دینا، اللہ اللہ نے، بھی اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے یا مضبوط کیا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی، الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ فساد، زمین میں فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے کہ عہد کو توڑنے کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے اوپر اپنے اوامر اور نواہی بجا لانے کے لیے، اوامر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو دیے تھے۔ وہ عہد جو اہل کتاب سے توریت میں دیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، اور وہ عہد الست جو حضرت آدم، جو سلب آدم سے حضرت آدم کی اولاد کو نکالنے کے بعد ان سے دیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، جیسے ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور نقص عہد کا مطلب ہے کہ عہد کی پرواہ نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان، یہ الخاسرون کا اب تفسیر یہ ہے کہ نقصان ظاہر انہی لوگوں کو ہوگا جو نافرمانی کریں گے، اللہ کو یا اس کے پیغمبروں کو اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، نہ ان کا کچھ بگڑے گا۔ یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو بچا لائیں، اور جو نواہی ہیں ان سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور جن کاموں کی ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم کام کریں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.